पारा 27। अब इब्राहिम ने फरिश्तों से पूछा, ए फरिश्तादगाने इलाही, आपको क्या मुहिम दरपेश है? वो बोले, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि इन लोगों पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दे जो आपके रब के यहाँ हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान किए हुए हैं। गर्ज अंजाम ये हुआ कि उस बस्ती में जितने अहले ईमान थे उनको हमने वहाँ से निकाल लिया और हमने वहाँ मुसलमानों के एक घर के सिवा कोई और घर नहीं पाया। और पथराव के बाद हमने उस बस्ती में एक निशानी छोड़ दी उन लोगों के लिए जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं, और तुम्हारे लिए निशानी है मूसा की सरगुज़िश्त, जब हमने उसको सरी सनद के साथ फ़िरौन के पास भेजा तो उसने अपनी कुव्वत के ज़ोम में सरताबी की और मूसा की निस्बत कहा कि ये तो जादूगर है या दीवाना। आखिर हमने उसको और उसके लश्करों को आज़ाब में पकड़ लिया और सबको दरिया में फेंक दिया, और वो था ही काबिल मलामत और मुस्तहिक़ आज़ाब। और तुम्हारे लिए निशानी है कौमे आद के हलाक होने में, जब हमने उन पर एक मनहूस हवा भेज दी, वो जिस चीज़ पर भी गुजरी उसे बोसीदा करके रख दिया। और तुम्हारे लिए निशानी है कौमे समूद के हलाक होने में भी, जब उन लोगों से कहा गया था कि कुछ मुद्दत के लिए और मज़े कर लो, मगर इस तंबीह पर भी उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की तो उनके देखते देखते एक चिंगार ने उनको आ लिया और पकड़ लिया, फिर ना वो उठ ही सके और ना हमसे बदला ही ले सके। और इन सब से पहले हम कौमे नूह को हलाक कर चुके थे। इसमें शक नहीं कि वो भी बड़े ही नाफरमान लोग थे। और देखो, आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और हम बड़ी वसी कुदरत रखते हैं, और हम ही ने ज़मीन को बिछाया है तो देखो हम कैसे अच्छे बिछाने वाले हैं। और हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए हैं ताकि तुम इससे सबक लो। बस ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि दौड़ो अल्लाह की तरफ, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ, और अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना ठहराओ, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। इसी तरह जो लोग उनसे पहले हो गुजरे हैं उनके पास कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया जिसे उन्होंने साहिर या मजनून ना कहा हो। क्या लोग एक दूसरे को इस बात की वसीयत करते चले आए हैं? नहीं, बल्कि ये सब हैं ही सरकश लोग। बस ए पैगंबर, इनकी मुतलिक परवाह न करो, क्योंकि इनके कुफ्रो इनकार का तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। हाँ, नसीहत करते रहो कि नसीहत ईमान वालों को नफ़ा पहुंचाती है। और देखो, हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसी गर्ज से किया है कि वो हमारी इबादत करें। हम उनसे कुछ रोज़ी के ख्वाहां तो हैं नहीं, और ना इसके ख्वाहां हैं कि हमको खिलाएं पिलाएं। अल्लाह तो खुद ही रोज़ी रसां, कुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। बस इन जालिमों की सज़ा की भी बारी इल्म इलाही में मुकर्रर है, जैसे उनके गुजरे हुए हम मुशरिबों की बारी मुकर्रर थी, तो ये हमसे आज़ाब की जल्दी ना मचाएं। आखिर को तबाही है काफिरों के लिए उस दिन के आने से जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। सूरह तूर। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए पैगंबर, हमको कसम है तूर की और इस किताब की जो लिखी हुई है और झिल्ली के खुले औराक में है, और आबाद घर की और ऊंची छत की और मोजज़न समंदर की, कि तुम्हारे रब का आज़ाब ज़रूर वाक़े होकर रहेगा।
کسی کی مجال نہیں کہ اس کو ٹال سکے۔ وہ اس روز واقع ہوگا جس روز آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ پس تباہی ہے اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج بےہودگی کے ساتھ تکذیب کے مشغلے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس دن انہیں دھکے مار مار کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ دوزخ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو بتلاؤ، کیا یہ بھی جادو ہے یا تمہیں اب بھی سجھائی نہیں دیتا؟ چلے جاؤ اس کے اندر، پھر صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے حق میں سب برابر ہے۔ آج تم کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم دنیا میں کرتے رہے متقی لوگ تو وہ بلا شبہ بہشت کے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں سے جو ان کے رب نے انہیں دی ہوں گی، اور ان کا رب انہیں عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ ان سے کہا جائے گا، کھاؤ پیو اور خوب مزے لو ان نیکیوں کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ وہ بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کو بیاہ دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی رہی، گو اعمال میں وہ اپنے آبا کے رتبے کو نہ پہنچے، لیکن جنتیوں کے اکرام اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور اس کے بدلے میں ہم ان جنتیوں کے اعمال کے صلے میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ لیکن اولاد نیک نہیں ہے تو اس کا اپنے مومنین آبا کے ساتھ الحاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں رہن ہے۔ اور جس میوے اور گوشت کو ان جنتیوں کا جی چاہے گا ہم ان کے لیے اس کی ریل پیل کر دیں گے، اور بطور خوشطبعی کے وہ آپس میں جام شراب پر چھینا جھپٹی بھی کریں گے، اور اس شراب میں نہ تو وہ فحش گوئی کریں گے اور نہ ہی بد کرداری۔ اور ان کی خدمت کے لیے ایسے خوبصورت لڑکے ان کے پاس آئیں گے کہ گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، اور یہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں بات کریں گے اور اثناء گفتگو میں کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں انجام کار سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ آخر کار اللہ نے ہم پر بڑا ہی فضل کیا اور ہمیں دوزخ کی جھلسا دینے والی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک اس سے پہلے ہم مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، واقعی وہ بڑا احسان کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بس اے پیغمبر، تم ان لوگوں کو نصیحت کیے جاؤ، کیونکہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے، جیسا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں۔ اے پیغمبر، کیا یہ لوگ تمہاری نسبت کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس کے حق میں گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم ان سے کہو، بہت اچھا، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہ بات سکھاتی ہیں یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ یہ بات نہیں، بلکہ یہ بات وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان ہی لانا نہیں چاہتے۔ اچھا، تو یہ لوگ اسی طرح کا کلام بنا کر لے آئیں اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ کیا یہ لوگ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ کیا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اے پیغمبر، کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا وہ خود حاکم ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پہ چڑھ کر عالم بالا کی
باتیں سن آیا کرتے ہیں تو ان میں سے جو سن آیا ہو لائے اپنے دعوے پر کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے؟ اے پیغمبر، کیا تم ان لوگوں سے تبلیغ رسالت کا کوئی معاوضہ طلب کرتے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جس کی بنا پر یہ لکھ لیا کرتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے پیغمبر کے ساتھ کچھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو جان لیں کہ اس برائی کے وبال میں خود کافر ہی گرفتار ہوں گے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا بھی دیکھ لیں تو کہہ دیں گے کہ یہ تو تہ در تہ جمع ہوا بادل ہے۔ پس اے پیغمبر، ان لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ پیش آ جائے جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس دن ان کے مکر و فریب ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور نہ کہیں سے ان کو مدد ملے گی۔ اور بے شک ان ظالموں کو اس دن کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں عذاب ہونے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اے پیغمبر، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو۔ تم ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری حفاظت میں ہو۔ جس وقت اٹھا کرو اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس بھی کیا کرو، اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔ سورہ نجم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگو، ہم کو قسم ہے ستاروں کی جب وہ غروب ہوئے، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے، اور نہ اپنی خواہشات نفسانی سے بولتا ہے۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اسے ایک زبردست قوت والے زور آور فرشتے نے تعلیم دی ہے جو طاقتور ہے۔ پھر وہ سامنے آ کھڑا ہوا اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ نزدیک ہوا اور جھک گیا، یہاں تک کہ پس وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو اس نے اللہ کے بندے پر جو وحی کرنی تھی سو کی۔ پیغمبر نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے دل نے اس میں کچھ جھوٹ نہ ملایا۔ تو کیا تم لوگ اس سے اس بات پر جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتا ہے؟ اور اس نے اس فرشتے کو ایک بار اور بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کے قریب، کہ جس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ اس وقت بھی پیغمبر کی نظر کسی طرف کو بہکی نہ حد سے بڑھی۔ کچھ شک نہیں اس نے اس موقع پر اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ مشرکو، بھلا تم نے دیکھا ہے لات و عزا کو، اور وہ جو ایک تیسری آخری دیوی منات کو دیکھا ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے۔ یہ بت تو نرے نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض وہم و گمان اور اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی ہدایت آ چکی ہے۔ بھلا کہیں انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر تمنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آخرت کی بھی
اور دنیا کی بھی۔ اور دیکھو آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے بھرے پڑے ہیں، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی، مگر ہاں بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے دے، جس کی سفارش وہ سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہی فرشتوں کو زنانے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس بارے میں کوئی علم انہیں حاصل نہیں۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں ذرا بھی کام نہیں دیتا۔ پس اے پیغمبر، جو شخص ہمارے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اس سے منہ پھیر لو۔ ان لوگوں کے علم کی رسائی بس یہیں تک ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ اور دیکھو اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے ان کے کیے کا بدلہ دے، اور ان لوگوں کو اچھا بدلہ دے جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہے، مگر چھوٹے چھوٹے گناہ کہ ان میں سے کون بشر بچ سکتا ہے؟ اے پیغمبر، تمہارے رب کی مغفرت بلا شبہ بڑی وسیع ہے، اور وہ اس وقت سے تم لوگوں کو جانتا ہے جب اس نے زمین مٹی سے تمہیں اول بار بنا کر کھڑا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے ہی تھے۔ پس تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ اے پیغمبر، بھلا تم نے اس شخص کے حال پر بھی نظر کی جس نے اطاعت الہی سے منہ موڑا اور اللہ کی راہ میں تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے حق بندگی پورا ادا کر دیا؟ ان صحیفوں میں لکھا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر نہیں لے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تمہارے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوبارہ جلا اٹھنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ وہی لوگوں کو مالدار اور سرمایہ دار کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اول کو ہلاک کیا اور نمود کو بھی، بس کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا تھا، کیونکہ وہ تھے ہی ظالم اور سرکش، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو بھی اٹھا پھینکا اور پھر چھا دیا ان پر جو کچھ چھا دیا۔ پس اے انسان، تو اپنے رب کے کن کن کرشموں میں شک کرے گا؟ یہ پیغمبر بھی اگلے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والا ہے۔ قیامت جو آنے والی ہے قریب آ پہنچی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں۔ تو کیا تم لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ ہوش میں آؤ،
اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ سورہ قمر۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر یہ منکرین کوئی نشانی دیکھ لیں گے تو اس سے اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام قرار پا چکا ہے، اور یقیناً ان لوگوں کے پاس پچھلی قوموں کے حالات پہنچ چکے ہیں جن میں کافی سامان عبرت ہے اور انتہائی درجہ دانائی کی باتیں بھی، مگر ڈرانا ان پر کارگر نہیں ہوتا۔ پس اے پیغمبر، تم ان لوگوں سے رخ پھیر لو اور اس دن کا انتظار کرو جس دن پکارنے والا ان کو ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور یہ قبروں سے اس طرح نکل پڑیں گے جیسی بکھری ہوئی ٹڈیاں، اور پکارنے والے کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت کافر کہتے جا رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا اور اس کی نسبت کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور اسے جھڑکیاں دی گئیں۔ آخر کار اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ میں ان کے ہاتھ سے عاجز ہوں، پس اب تو ہی ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، پس پورا پانی مل گیا اس کام کے لیے جو تجویز ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنائی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کا جس کی ناقدری کی گئی تھی، اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشان عبرت بنا چھوڑا، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت پکڑے؟ پس دیکھ لو کیسا تھا ہمارا عذاب اور کیسا تھا ہمارا ڈرانا۔ اور البتہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ عاد نے بھی جھٹلایا، تو دیکھ لو کیسا تھا ہمارا عذاب اور کیسا تھا ہمارا ڈرانا۔ ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن باد سرسر ان پر بھیج دی جو لوگوں کو ان کی جگہ سے ایسا اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ تو دیکھ لو کیسا تھا ہمارا عذاب اور کیسا تھا ہمارا ڈرانا۔ اور البتہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور اپنے پیغمبر صالح کی نسبت کہنے لگے، کیا ہم ایسے شخص کی پیروی کریں جو ہم ہی میں ایک بشر ہے؟ اگر ہم ایسا کریں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم گمراہی اور حماقت میں پڑ گئے ہیں۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر وحی نازل کی گئی؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ انہیں کل ہی معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ بے شک ہم ان کے لیے ایک اونٹنی کو آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، پس تم صبر کے ساتھ نتیجے کا انتظار کرو، اور ان کو خبر کر دو کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہو۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ تو دیکھ لو کیسا تھا ہمارا عذاب اور کیسا تھا ہمارا ڈرانا۔ ہم نے ان پر بس ایک چنگھاڑ بھیج دی
اور وہ باڑ والے کی باڑ کے چورے کی طرح ہو کر رہ گئے، اور البتہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی۔ لوط کے گھر والوں کے سوا ہم ان کو صبح ہوتے ہوتے عذاب کی جگہ سے بچا کر لے گئے اپنے فضل و کرم سے۔ تو دیکھ لو، جو ہمارا شکر کیا کرتا ہے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور یقیناً لوط نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا بھی تھا، لیکن وہ ڈرانے والوں کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ انہوں نے اس کے مہمانوں کو اس کے پاس سے یا ارادہ بد سے لے جانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں اور کہا، بس اب چکھو مزے ہمارے عذاب اور ہمارے ڈرانے کے۔ اور صبح سویرے ہی ان کو ایک اٹل عذاب نے آ لیا۔ ہم نے کہا کہ پس اب چکھو مزے ہمارے عذاب اور ہمارے ڈرانے کے، اور البتہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اور دیکھو، آل فرعون کے پاس بھی خبردار کرنے والے آئے تھے۔ انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ایسا پکڑا جیسا ایک زبردست صاحب قدرت پکڑا کرتا ہے۔ اے اہل مکہ، کیا تمہارے زمانے کے کفار ان لوگوں سے جن کا اوپر ذکر ہوا کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی صحیفوں میں معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مقابلے کی قوت رکھنے والی جماعت ہیں؟ یاد رکھیں، عنقریب ان کی یہ جماعت شکست سے دوچار ہوگی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ اصل وعدہ تو ان کے ساتھ قیامت کا ہے، اور قیامت بڑی بلا اور نہایت تلخ چیز ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت گمراہی اور حماقت میں مبتلا ہیں۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ تب ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ دوزخ کی آگ کی لپٹ کا۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو بس ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اور پلک چھپکنے کی طرح عمل میں آ جاتا ہے۔ اور اے کفار مکہ، ہم تمہارے کتنے ہی ہم مشربوں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ یہ لوگ جو کچھ بھی کر چکے ہیں ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات ان میں لکھی ہوئی ہے۔ بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور نہروں کے عیش میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ میں ایک ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ سورہ رحمان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رحمان ہی نے اپنے پیغمبر کو قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش میں ہیں، اور ستارے اور درخت بارگاہ الہی میں سر بسجود ہیں، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا اور کائنات میں میزان رکھ دی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگ بھی تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اسی نے خلقت کے فائدے کے لیے زمین بنائی، اس میں میوے ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور بھوس والے اناج ہیں، اور خوشبودار پھل ہیں، پھول ہیں۔
تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنوں کو آگ کی لپیٹ سے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی مالک ہے 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے کھارے اور میٹھے پانی کے 2 دریا نکالے جو آپس میں ملتے ہیں، اور پھر بھی دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں ہی سے موتی بھی نکلتے ہیں اور مونگے بھی۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے اختیار میں ہے جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ اے پیغمبر، جتنی مخلوقات روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تمہارے رب کی عظمت و عزت والی ذات ہی باقی رہ جانے والی ہے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہے سب اسی سے مانگتے ہیں۔ ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کے بوجھل گروہ ہو، ہم عنقریب تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں یہ قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے حدود سے کہیں نکل بھاگو تو نکل دیکھو، لیکن بغیر زور کے نکل سکتے ہی نہیں، اور وہ تم میں نہ ہے نہ ہوگا۔ تو اپنے رب کے کن کن کمالات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا بنے گا اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ تو اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کے کن کن کمالات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے جرم کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ اے جن و انس، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اس دن مجرموں کو ان کی صورت سے پہچان لیا جائے گا، اور انہیں پیشانی کے بال اور ٹانگوں سے پکڑا جائے گا، اور اس طرح کشاں کشاں انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا۔ تو اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کے کن کن کمالات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، وہ اس کے اور کھولتے پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے۔ تو اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن کمالات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتا رہا، اس کے لیے بہشت کے 2 باغ ہوں گے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہ باغ ہری بھری شاخوں والے ہوں گے۔
تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ان باغوں میں ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان باغوں کے پھل اس قدر جھکے ہوں گے کہ چاہیں تو تازہ بتازہ درختوں پر لگے ہی لگے کھا لیں۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان نیچی نگاہوں والیاں حوریں ہوں گی، جنہیں جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ایسی خوبصورت ہوں گی جیسے ہیرے اور موتی۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ جنتیوں کے لیے 2 باغ اور ہیں۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ گھنے، سرسبز اور شاداب ہوں گے۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں 2 چشمے فوارے کی طرح ابلتے ہوئے ہوں گے۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں میوے ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت حوریں ہوں گی۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں اپنے رہنے کے خیموں میں بند بیٹھی ہیں کہ ان کو باہر کی ہوا بھی نہیں لگنے پاتی۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے نہ تو کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ان باغوں میں سبز چاندنیوں اور نفیس و نادر فرشوں کے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے پیغمبر، بڑا ہی بابرکت ہے نام تمہارے رب جلیل و کریم کا ہے۔ سورہ واقعہ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں۔ بعضوں کو وہ پست کر دے گا اور بعضوں کے درجے بلند کرے گا۔ جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ پراگندہ غبار بن جائیں گے، اور اس وقت تم لوگ 3 قسم کے گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ایک گروہ تو دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور ایک گروہ بائیں بازو والے، سو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ۔ اور رہے سابقون، سو وہ تو سبقت کرنے والے لوگ ہی ہیں، وہی بارگاہ الہی کے مقرب ہیں۔ وہ عیش و آرام کے باغوں میں ہوں گے
اگلوں سے بہت اور پچھلوں میں سے بھی کم ہوں گے۔ یہ مقربین جڑاؤ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کی خدمت میں غلمان بہشت جو سدا غلمان ہی میں رہیں گے، پیالے اور ایسی شراب خالص کے جام لیے دوڑے پھرتے ہوں گے جس کے پینے سے نہ تو ان کو درد سر لاحق ہوگا اور نہ وہ فطور عقل میں مبتلا ہوں گے، اور غلمان ان کے سامنے طرح طرح کے میوے پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کا گوشت پیش کریں گے جو انہیں مرغوب ہے، اور ان کے لیے بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ صلہ ہوگا ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ وہاں وہ کوئی لغو یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے، پس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آوازیں چلی آ رہی ہوں گی، اور دائیں بازو والے، سو کیا کہنا دائیں بازو والوں کا، وہ بے خار بیریوں کے تہ پر تہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روک لیے جائیں گے، اور اونچے فرشوں کی آسائش میں مزے کر رہے ہوں گے۔ بے شک ان کی بیویوں کو ہم خاص اٹھان پر اٹھائیں گے، پس ان کو کنواریاں بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی دلدادہ اور عمر میں ہم سن۔ یہ نعمتیں دائیں بازو والوں کے لیے ہوں گی، وہ اگلوں میں سے بھی بہت اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ اور بائیں بازو والے، سو بائیں بازو والوں کی بدحالی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے آسودہ حال تھے اور آسودگی کے زوم میں تھے، گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، اور قیامت کی نسبت کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو کیا ہم پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی؟ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ اگلے اور پچھلے سب ایک مقررہ دن کے وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے، پھر بے شک اے گمراہو اور قیامت کے جھٹلانے والو، البتہ تم کو دوزخ میں زقوم کا درخت کھانا ہوگا، پس اس سے پیٹ بھرنا پڑے گا، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی بھی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا پینا۔ یہ ہوگی ان کی ضیافت قیامت کے دن۔ منکرو، اب بھی ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، تو تم قیامت میں ہمارے دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تم نے اس پر غور کیا کہ یہ نطفہ جو تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، اس سے انسان تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر رکھا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ تمہاری شکلیں بدل دیں اور ایک اور ہستی میں جس کو تم نہیں جانتے تم کو بنا کر کھڑا کریں، اور اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ کبھی تم نے اس پر غور کیا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو، یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چورا چور کر کے رکھ دیں، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے۔ کبھی تم نے اس پر غور کیا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا بادل سے اس کو تم نے برسایا ہے، یا
اس کے برسانے والے ہم ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو ایسا کھاری کر دیں کہ زبان پر بھی نہ رکھا جا سکے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تم نے اس پر بھی غور کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ پس اے پیغمبر، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح و تقدیس کرو۔ پس نہیں، ہم قسم کھاتے ہیں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ بڑی عزت والا قرآن ہے جو ہمارے ہاں ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اسے وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ پھر کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو اور اس کی تکذیب کو تم نے اپنا راتب باندھ لیا؟ پھر جب مرنے والے کی جان بدن سے کھینچ کر حلق میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے بھی زیادہ قریب اس شخص کے ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے، تو اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور خود اختیاری کے دعوے میں سچے ہو تو اس کی نکلتی ہوئی جان کو بدن میں لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ پھر مرنے والا اگر بارگاہ الہی کے مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آرام و آسائش اور با فراغت روزی اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ دائیں بازو والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ اے شخص جو دائیں بازو والوں میں سے ہے، تجھ پر سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور بالآخر جہنم میں جھونکا جانا۔ بے شک یہ سب کچھ جو بیان کیا گیا بالکل سچ اور یقین ہے۔ پس اے پیغمبر، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سورہ الحدید شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور پھر ان کی تدبیر امور کے لیے عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اس لیے تم بھی اللہ کی تسبیح کرو، اللہ اور اس کے رسول پر فی الواقع ایمان لاؤ، اور جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں امین بنایا ہے ان میں سے خرچ کرو۔ چنانچہ تم میں سے جو اس طرح ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر فی الواقع ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ رسول تمہیں تمہارے پروردگار پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے سمع و طاعت کا
मजबूत अहद भी ले चुका है अगर तुम वाकई मानते हो। वही है जो अपने बंदों पर ये रोशन आयतें नाजिल कर रहा है ताकि तुम्हें तारीकियों से निकालकर रोशनी में ले आए, और हकीकत ये है कि अल्लाह तुम पर निहायत शफीक और बेहद मेहरबान है। तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च ना करो? हालांकि ज़मीन और आसमानों की मीरास सब अल्लाह ही को लौटने वाली है। तुम पर वाज़े होना चाहिए कि तुम में से जो लोग फतह के बाद इन्फाक करेंगे और राह हक में लड़ेंगे, वो कभी उन लोगों के बराबर ना होंगे जिन्होंने फतह से पहले इन्फाक किया और राह हक में लड़े। उनका दर्जा यकीनन उन लोगों से बड़ा होगा जो इसके बाद इन्फाक करेंगे और लड़ेंगे, अगरचे अल्लाह का वादा दोनों ही से अच्छा है। याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। अब कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, ताकि वो उसके लिए उसे जिस कदर चाहे बढ़ाए और उसके लिए बाइज्जत सिला हो। उस दिन जबकि तुम मोमिन मर्दों और औरतों को देखोगे कि उनकी रोशनी उनके आगे और उनके दाएं चल रही होगी। आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है इन बागों की जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें हमेशा रहोगे। यही दर हकीकत बड़ी कामयाबी है। जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें अहले ईमान को पुकारेंगे कि ज़रा देखो हम पर भी अनायत फरमाओ कि तुम्हारी रोशनी से हम भी कुछ फ़ायदा उठा लें, मगर उनसे कहा जाएगा नहीं, तुम पीछे की तरफ लौट जाओ और वहीं अपने लिए रोशनी तलाश करो। फिर उनके और अहले ईमान के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा, उसके अंदर रहमत होगी और बाहर की तरफ अज़ाब। ये उनसे फरियाद करेंगे, क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ न थे? वो जवाब देंगे कि बेशक साथ तो थे, मगर तुमने अपने आप को फितनों में डाले रखा, हमारे लिए गर्दिशों के मुंतज़िर रहे, शुबहात में मुब्तला रहे और तुम्हारी आरज़ुएं तुम्हें फ़रेब देती रहीं, यहाँ तक कि अल्लाह का फ़ैसला ज़ाहिर हो गया और वो बड़ा दगाबाज शैतान आखिर वक्त तक तुम्हें अल्लाह के मामले में फ़रेब ही देता रहा। इसलिए आज न तुमसे कोई फ़िदिया कबूल होगा और न उन लोगों से जिन्होंने खुला कुफ्र किया था। तुम सब का ठिकाना जहन्नुम है, वही तुम्हारा मुरज्जा है और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। क्या इन लोगों के लिए जो ईमान का दावा करते हैं अभी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह की याद दहानी के आगे और उस हक़ के आगे झुक जाएं जो उसकी तरफ से नाजिल हुआ है, और ये इन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनको इससे पहले किताब दी गई, फिर उन पर लंबी मुद्दत गुजर गई, यहाँ तक कि उनके दिल सख्त हो गए और आज उनमें से बहुतेरे नाफरमान बने हुए हैं। तुम आगे बढ़ो, क्या वईद है कि अल्लाह तुम्हारे दिल पिघला दे। जान रखो कि अल्लाह ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद भी जिंदा कर देता है। अपनी आयतें हमने तुम्हारे लिए वाज़े कर दी हैं ताकि तुम अक्ल से काम लो। जान रखो कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले मर्द और औरतें और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया है, अच्छा कर्ज, उनका दिया हुआ उनके लिए कई गुना बढ़ाया जाएगा और उनके लिए बाइज्जत सिला है। और जो अल्लाह और उसके रसूलों पर पूरी सच्चाई के साथ ईमान लाए हैं, वही अपने परवरदिगार के नज़दीक सिद्दीक और शहीद होंगे। उनके लिए उनका सिला है और उनकी रोशनी भी, और जो मुनकिर हैं और उन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया है, वही दोज़ख के लोग हैं। तो इस खर्च से जी ना चुराओ और जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी लहव लहब, ज़ेब व ज़ीनत और मालो औलाद के मामले में बाहम एक दूसरे पर फ़ख्र जताने और एक दूसरे से आगे बढ़ने की तगोदौ करने की तमसील उस बारिश की है जिसकी उगाई हुई फसल
ان منکروں کے دل لبھائے، پھر زور پر آئے اور تم دیکھو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، پھر کوئی آفت آئے اور ریزہ ریزہ ہو جائے، جان رکھو کہ آخرت میں اس کے بعد سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو متاع غرور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے دوڑو اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کا طول و عرض آسمان و زمین کے طول و عرض کے مانند ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر سچا ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ کوئی مصیبت آ پڑی تو کیا بنے گا۔ یاد رکھو ایسی کوئی مصیبت نہیں جو تمہیں زمین میں اور تمہارے وجود میں لاحق ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھ نہ دیا ہو۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے سمجھا دی ہے کہ جو ہاتھ سے جاتا ہے اس پر غم نہ کرو، اور جو خدا نے تم کو دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بھی بخل کرتے اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی روح گردانی کریں تو اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور تمام صفات کا مالک ہے۔ یہ جہاد پر معترض ہیں، انہیں بتاؤ کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے، تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، اور لوہا بھی اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فوائد بھی ہیں، اس لیے کہ وہ اس سے نفع اٹھائیں، اور اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کو اس کے ذریعے سے سزا دی جائے، اور اس طرح اللہ ان لوگوں کو الگ کر لے جو اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ورنہ کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑی قوت والا ہے، وہ بڑا زبردست ہے۔ اور نوح اور ابراہیم کو بھی ہم نے اسی مقصد سے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت جاری کی اور انہیں اہل کتاب بنایا تھا، سو ان میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی اور زیادہ نافرمان بن گئے۔ پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے اور رسول بھی بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہی کے نقش قدم پر بھیجا، اور اسے انجیل عطا کی، اور اس کے پیروؤں کے دلوں میں رافت اور رحمت ڈال دی، مگر رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ یہ بات البتہ ضرور فرض کی تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہیں، سو انہوں نے اس کے حدود جس طرح کے چاہیے تھا ملحوظ نہیں رکھے، تاہم ان میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ان کا اجر ہم نے انہیں عطا فرمایا، مگر ان میں سے زیادہ نافرمان ہی نکلے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے وہ روشنی مہیا کرے گا جس کو لے کر تم قیامت میں چلو گے، اور تمہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت کے لیے سبقت کرو تاکہ یہ اہل کتاب نہ جانے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔